अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जॉन डन की एक सॉन्ग है जिसको या पोएम कह लें, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, उसकी जो है ट्रांसलेशन करेंगे और उसके साथ मैं आपको इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन और क्रिटिकल एप्रिसिएशन दोनों करके बताऊंगा और साथ साथ आप इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी स्क्रीन पे साथ साथ आपको शो हो रही होगी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने आज की इस वीडियो की तरफ। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और पकड़ो एक गिरते हुए सितारे को। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रिक रूट, मैंड्रक के दरख्त की जड़ से बच्चा पाओ। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, मुझे बताओ इतने साल कहाँ बसर किए। और हु क्लेफ्ट द डेवल्स फुट, शैतान के पाँव को किसने फाड़ दिया। टीच मी टू हियर मेयरमेड्स सिंगिंग, मुझे बताओ कि जलपरियों के गीत कैसे सुन सकते हैं। और टू कीप ऑफ इनवॉइस स्टिंगिंग, या फिर हसद की तकलीफ से कैसे बचा जा सकता है। एंड फाइंड, और तलाश करो, व्हाट वाइंड ऐसी हवा, सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, जो दयानतदार शख्स को तरक्की में मदद दे। इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करें तो उसमें यह है कि किसी गिरते हुए सितारे को पकड़ लेना बिल्कुल इसी तरह नामुमकिन है जिस तरह मेंढक के दरख्त से किसी इंसानी वजूद का जन्म लेना नामुमकिन है। यानी शायर यहाँ कुछ नामुमकिन सी बातों की नामुमकिन सी चीज़ों की बात कर रहा है कि जिस तरह कुछ चीज़ें नामुमकिन होती हैं, जैसे कि किसी गिरते हुए सितारे को पकड़ लेना या मेंढक का एक दरख्त जिससे आप कोई वो इंसानी वजूद का जन्म लेना, यानी उससे कोई बच्चा होना, ये नामुमकिन है। शायर यहाँ तमाम इन बातों का जिक्र कर रहा है जो कि नामुमकिनात में शुमार होती हैं, और आखिर में वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि इस दुनिया में बाकिरदार और वफादार औरत का मिलना नामुमकिन है। शायर कहता है कि यहाँ ये पता लगाना नामुमकिन है कि गुज़रे हुए साल कहाँ गए हैं और शैतान का पंजा किसने उखाड़ा है, और किसी मरमरेड का यानी जलपरियों का गाना सुनना भी मुमकिन नहीं कि वो कैसे गुनगुनाती हैं। शायर कहता है कि इंसानी फितरत को बदलना और इनमें से हसद और जलन के एहसास को ख़त्म करना और उसकी वजह को ढूंढना भी नामुमकिन है। यानी ये सारी बातें ऐसे ही नामुमकिन हैं जैसे किसी गिरते हुए सितारे को पकड़ना, मेंढक के वजूद से मेंढक के दरख्त से इंसानी वजूद का जन्म लेना, किसी बाकिरदार और वफादार औरत का मिलना, और ये पता लगाना कि किसी ने गुज़रे हुए साल कहाँ गुजारे हैं, या फिर ये पता करना कि जो शैतान का पंजा है उसको किसने उखाड़ा है या किसने ज़ख्मी किया, और ये कि जलपरियों का गाना सुनना, ये सारी बातें नामुमकिन हैं। इंसानी फितरत को बदलना नामुमकिन है और उसमें से हसद और जलन यानी जेलसी का जो एहसास है उसको भी ख़त्म करना, ये भी एक नामुमकिनात में से है। और जो इंसान को ईमानदार और दयानतदार बनाती हैं, यानी ये दो चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएं तो इंसान ईमानदार और दयानतदार बन जाता है। शायर का मानना है कि जिस तरह ये सब बातें नामुमकिनात में शुमार होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस दुनिया में किसी वफादार औरत का मिलना भी नामुमकिन सी बात है। If thou wast born to strange sight,
اگر تم عجیب نظارے دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو. تھنگس از انویزیبل ٹو سی، قدرے چھپی ہوئی چیزیں دیکھو. رائڈ 10,000 days and night، سوار رہو اور سوار ہو کر سفر کرو 1000 دن اور 1000 راتیں. ٹل ایج سنو وائٹ ہیئر آن دی، یہاں تک کہ بال برف کی طرح سفید ہو جائیں. یعنی کہ تم جو ہے اگر عجیب نظارے دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو اور چھپی ہوئی چیزیں دیکھنے کے لیے تم نکلنا چاہتے ہو، تو سوار ہو کر اگر تم 1000 دن اور 1000 راتیں بھی گزار دو کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے، یہاں تک کہ تمہارے بالوں میں ایسی سفیدی آ جائے جس طرح کہ بالکل سنو سفید ہوتی ہے. یعنی یہاں سملی یوز کی گئی ہے سنو کو وائٹ ہیئرز کے ساتھ، کہ جس طرح وائٹ ہیئر ہو جاتے ہیں سنو کی طرح، اگر اس طرح بھی ہو جائیں تو when do تو ریٹرن will tell me، پھر جب تم واپس آؤ تو مجھے بتانا. all strange wonders that befell thee، کیا کیا حیران کن نظارے دیکھے. and swear، اور قسم کھاؤ گے کہ nowhere، کہیں بھی نہیں. lives a woman true and fair، رہتی وہ عورت جو سچی اور وفادار ہو. یعنی کہ اگر تم 1000 دن اور 1000 راتیں لگاتار سفر میں گزارو، تمہارے راستے میں عجیب و غریب نظارے آئیں، اور حتیٰ کہ تم سفر کر کر کے اس طرح ہو جاؤ کہ تمہارے بالوں میں ایسی سفیدی آ جائے جس طرح کہ برف سفید ہوتی ہے، اور پھر تم واپس آ کے مجھے ان سب کے بارے میں بتاؤ، اور قسم کھا کر مجھے کوئی ایک عورت بتا دو کہ جو سچی اور وفادار ہو. شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسی طاقت کے ساتھ پیدا ہوا ہو کہ وہ تمام تر غیر معمولی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ سکتا ہو، یا اگر کوئی شخص 10 سال تک اس دنیا میں ہر جگہ کا سفر کرے یہاں تک کہ اس کے بال سفید ہو جائیں اور وہ بوڑھا ہو گیا ہو، لیکن جب وہ واپس آ کر اپنا سفر نامہ سنائے تو تب بھی وہ قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ کسی وفادار اور مخلص عورت سے ملا ہے. If thou findest one let me know، اگر تمہیں ملے کہیں ایک تو مجھے بتانا. such a pilgrimage were sweet، وہ میرے لیے زیارت ہوگی، یعنی قابل زیارت ہوگی، قابل دید ہوگی. yet do not I would not go، مگر ایسا ناممکن ہے میں نہیں جاؤں گا. though at the next door we might meet، اسے ملنے اگر وہ میرے ساتھ والا گھر بھی کیوں نہ ہو، یعنی اگر وہ میرے گھر ساتھ والے گھر میں بھی ہو تب بھی میں اسے ملنے نہیں جاؤں گا. تو she were true when you met her، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی ملاقات میں جب تم اسے ملے ہو تو سچی ہو، یعنی ایسی ہو کہ جب تم اسے مل کے آئے ہو تو وہ باکردار، وفادار اور مخلص ہو. and last till you write your letter، پھر تم جب اظہار محبت کر چکے ہو. yet she، پھر وہ will be، بن جائے گی. false or I come to 2 or 3، بے وفا میرے ملنے تک وہ 2 سے 3 دھوکے دے چکی ہوگی. یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت تمہیں ملے تو مجھے آ کے بتانا، میں اس سے ملنے جاؤں گا وہ کہیں بھی رہتی ہو. لیکن اگلے ہی لمحے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس پر بھی مجھے نہیں یقین، میں اس پر بھی اسے ملنے نہیں جاؤں گا، بے شک کہ وہ میرے سامنے والے دروازے پر بھی رہتی ہو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب تم اسے ملے ہو تو وہ وفادار اور مخلص تھی، لیکن تمہارے لیٹر لکھنے کے بعد اور تمہارے دوبارہ اس کے پاس جانے تک وہ ہو سکتا ہے 2 سے 3 مردوں کو دھوکہ دے چکی ہو. شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسی عورت مل جائے جو با وفا اور سچی ہو تو میں اس عورت کو ملنے کے لیے اس کی طرف ایسے سفر کروں گا جیسے کہ کوئی کسی مقدس جگہ جانے کے لیے سفر کرتا ہے. ایسی عورت تو پوجنے کے قابل ہوگی. لیکن شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایسی کوئی عورت
اسے اپنے پڑوس میں بھی ملے تب بھی اس کی طرف جانا بیکار ہے، کیونکہ ایسی عورت بھی زیادہ عرصے تک اس کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائے گی۔ اس تمام عرصے میں اگر وہ اس عورت کو لگاتار محبت نامے لکھتا رہے، تب بھی وہ عورت اس کے علاوہ 2 یا 3 اور لوگوں سے بھی تعلقات رکھتی ہوگی۔ اس کے ایک سے زیادہ چاہنے والے افراد ہوں گے۔ تو یہ 3 سٹینزاز تھے، جس کی جو ہے لائن بائی لائن ٹرانسلیشن تھی۔ اب اس کی کریٹیکل اپریسیشن جو ہے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گانا 1633 میں جان ڈن کی وفات کے بعد ایک کتاب سانگز اینڈ سونٹ میں شائع ہوا۔ یہ ڈن نے اپنی جوانی کے دور میں لکھا تھا، جب وہ لندن میں اپنی زندگی کے خوشگوار دن گزار رہا تھا۔ عورت کا بے وفا ہونا ان دنوں شاعری کا ایک اہم موضوع تھا، لیکن ڈن نے اس موضوع کو اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پر اپنی شاعری میں استعمال کیا تھا۔ لندن میں اس کی گے لائف اور مختلف عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات نے عورتوں کی بے وفائی کو ثابت کیا تھا۔ اس نظم میں شاعر نے مختلف مناظر کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورت بے وفا ہوتی ہے اور اس زمانے میں کسی وفادار عورت کا ملنا ناممکن ہے، جبکہ باقی شعراء معمول کے مطابق پرانے رسم و رواج کے مطابق عورت کو ہیروئن اور محبت کی دیوی تصور کرتے ہیں۔ میٹافزیکل شاعر عورتوں کی بے وفائی اور ان کی کمزوریوں کو بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ شیکسپیئر کی ایک نظم جس کا نام عورت دھوکے کا نام ہے، اس دور کی مشہور ترین نظم تھی۔ عورت کی بے وفائی کا تجربہ کرنا اور اس کی بنا پر اس کو بیان کرنا زیادہ آسان ہے۔ جب تک کوئی عورت سے دھوکہ نہیں کھاتا، تب تک وہ اس کیفیت کو صحیح طرح سے بیان بھی نہیں کر سکتا کہ عورت ذات کتنی بے وفا اور دغا باز ہے۔ ڈن کے مطابق ایک قابل اعتماد اور وفادار عورت کا ملنا اس دور میں ناممکن ہے۔ عورت کی بے وفائی الزابتھن اور میٹافزیکل دور کے شاعروں کا پسندیدہ ترین موضوع رہا، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اس دور کے شاعروں نے اس موضوع پر طنز و مزاح کر کے اس کو اور اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک سچی اور با کردار عورت آج کل کے دور میں نہیں پائی جاتی، اور اگر ایسی کوئی عورت مل بھی جائے تو یہ خصوصیت رکھتی ہو تو وہ یقیناً بدصورت ہوگی، کیونکہ وہ اپنی بدصورتی کی وجہ سے مردوں کو اپنی محبت کی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ شاعر نے اپنے اس نظم میں بہت سی ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے جو کہ ناممکنات میں شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ کسی گرتے ہوئے ستارے کو پکڑنا، ایک درخت سے کسی انسانی وجود کا جنم لینا، گزشتہ سالوں کا معلوم کرنا، کسی ایسے شخص کا نام ڈھونڈنا جس نے شیطان کا پاؤں زخمی کیا ہوگا، کسی جل پری کا خوشنما گیت سننا، یا انسانی فطرت کا بدلنا اور اس میں سے حسد اور جلن کو ختم کر کے کسی ایسی وجہ کو ڈھونڈنا جو انسان کو ایماندار بنائے۔ جس طرح یہ تمام تر باتیں ناممکن ہیں، بالکل اسی طرح اس دور میں وفادار عورت کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 10,000 سال تک بھی اس دنیا کا سفر کرے، یہاں تک کہ اس کے بال سفید ہو جائیں اور وہ بوڑھا ہو گیا ہو، اور اس تمام عرصہ میں اس نے بہت سے حسین مناظر دیکھے ہوں، لیکن پھر بھی اس نے اپنی اس پوری زندگی میں کسی وفادار عورت سے ملنے کا حسین منظر نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں ایسی کوئی عورت موجود ہی نہیں ہے۔ شاعر کسی ایسی عورت کی تلاش کرنے کا بے حد شوقین ہے جو سچی اور وفا شعار ہو۔ اگر کبھی کوئی اس کو ایسی عورت کا پتہ بتائے گا تو وہ اس کو ملنے کے لیے ایسے سفر کرے گا جیسے کوئی مقدس سفر کر رہا ہو، یا
کسی مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی مقدس مقامات کا پر جانا یا کسی طواف پہ جانا ہو تو اس پہ جا رہا ہو، وہ ایسی عورت کو قابل تعریف اور لائق عبادت سمجھتا ہے، لیکن شاعر ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ ایسی عورت اگر اس کے پڑوس میں بھی رہتی ہو تب بھی اس کی طرف جانا بیکار ہے، کیونکہ وہ عورت اس کے ساتھ کچھ ہی عرصہ تک وقتی طور پر وفاداری نبھائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ اس عورت کے ساتھ محبت کی انتہا کر دے اور روز اس کو محبت نامے بھی لکھے تب بھی وہ عورت اس کے علاوہ اور بھی مردوں کی محبوبہ ہوگی۔ آخر میں شاعر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وفادار اور با کردار عورت کا اس دور میں ملنا ناممکن ہے۔ تو دوستو یہ تھی جوہن ڈن کی سانگ گو اینڈ کیچ اے فالنگ سٹار کی سمری اور اس کی ٹرانسلیشن پلس کریٹیکل اپریسیشن۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ اس میں کیا کمی تھی اور اس کو مزید کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔